बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगरचे अमेरिका और पाकिस्तान के बहुत से सियासी तज्ज़िया निगार जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का कंपैरिजन किया करते थे तो दोनों को एक जैसा रहनुमा करार दिया करते थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो इंतहाई हैरान कुन इक़दाम उठाया गया, जो अहम तरीन बयान सामने आया, उसने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त थरथली मचा दी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिल्कुल उसी तरह के मसाइल का सामना करने के बाद अमेरिका के ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचे जिस तरह के मसाइल का सामना इमरान खान को था, और ये कहा जा रहा था कि उनके उसी किस्म के जो ताल्लुकात माजी में अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे और इमरान खान के पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, ये आगे चलकर एक कॉमन ग्राउंड का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा था न सिर्फ पाकिस्तान के सियासी तज्ज़िया निगारों की जानिब से बल्कि अमेरिका के सियासी तज्ज़िया निगारों की जानिब से ही। बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ये समझ रही थी कि जो शहबाज शरीफ की चुंतख़ब हुकूमत है वो इस वक्त एक बिलाशुबा सियासी तन्हाई का शिकार हैं और सफारती मैदान के ऊपर किसी किस्म की कोई कामयाबी वो हासिल नहीं कर सके। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब ख़ुद मैदान में आए, वो बरतानिया पहुँचे और जिनके मुतल्लिक साबिक सफारतकार करामत अली गौरी साहब ने ये खदशा ज़ाहिर किया कि ये दौरा हासिल किया गया बरतानिया से और जो मकासद इसके हासिल किए जाने थे वो शायद उस तरह से हासिल नहीं किया जा सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में बरतानी सफारत खाने के बाहर पहुंचकर एक एहतजाज किया। बरतानवी मीडिया इसे बड़ा एहतजाज करार दे रहा है। इसके साथ साथ कल अपने वीलाग के अंदर हमने जिस बात का इंकशाफ किया था कि एक मुकदमा जो है वो यूके के वकला की जानिब से मौजूदा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ दर्ज होने जा रहा है। आज दीगर कुछ सहाफ़ियों की जानिब से भी उसकी तस्दीक हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ पर जो है सीधी गोलियों से ज़ख्मी होने वाला एक शख्स जो है वो बरतानिया जा पहुँचा है और वहाँ पर जाकर वो ख़ुद पर सीधी गोलियाँ चलाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रहा है। बरतानवी वकला के ज़रिए बरतानवी अदालत में आज बरतानवी वकला अटार्नी जनरल से मुलाकात कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी उन्हें हमायत भी हासिल है। अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद जो चीज़ें बाहर आई हैं वो ये बता रही हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की जानिब से एक मशवरा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, और वो मशवरा क्या है? वो मशवरा ये है कि आप सिस्टम के अंदर रहें, आप जो है वो सिस्टम से निकलने से या किसी किस्म का बाइकाट करने से गुरेज करें। ऐसा कहा गया है जनाब इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, खुद साख्ता तर्जुमान, गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी की जानिब से। इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जर्नैलों के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप की जर्नैलों के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट की मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखूँ, जो दो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन समझे जाने वाले गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जुमान हैं, इंसार अब्बासी और सुहेल वड़ाइच, उनकी जो आज की तहरीरें हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को क्या पैगामात दिए गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने रखना अज़ हद ज़रूरी है। पहले जनाब, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मुलाकात के बाद ये कहा गया था अली ज़फ़र की जानिब से कि हमने अपनी जो गुजारिशात पेश की, हमने अपने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिला या हमें किसी किस्म की जो कोई यकीन दहानी है वो नहीं करवाई गई। और कल जो अंदर की ख़बरें बाहर आई वो ये थी जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। एलामिया जो सुप्रीम कोर्ट में जारी किया उसके अंदर भी इस बात का जिक्र था कि जनाब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो अपने उन कैदी रहनुमाओं के हवाले से हैं, बशमूल इमरान खान, अपने सियासी कारकुनान के हवाले से हैं कि अदलिया से जो है वो उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस पर यहिया आफरीदी साहब ने ये कहा कि सिस्टम जो है वो अपनी जगह बनाएगा, आप सिस्टम से निकलने से गुरेज ना करें। आज क्या इंकशाफ किया गया इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान की जानिब से कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकायतों के अंबार लगाए तो जवाब में मौजूदा चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया कि आप निज़ाम का हिस्सा बने रहें और आप इससे बाइकाट ना करें। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बयान कहाँ से पहुँचा है, कहाँ से आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और वफ़द के अंदर शामिल जो एक साहब थे उनको अपना ज़रिया बनाते हुए ये कहा है चीफ जस्टिस ने कि जनाब आखिरी इजलास का आपको बाइकाट नहीं करना चाहिए था और कुछ तकर्रियाँ मुख्तलिफ भी हो सकती थी अगर आप जो है वो बाइकाट ना करते। और इस पर जब पूछा गया बैरिस्टर गौहर से
تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ چیف جسٹس نے واقعی پاکستان تحریک انصاف کو نظام کے اندر رہنے اور ججوں کی تقرری کے عمل سے جو ہے وہ بائیکاٹ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور چیف جسٹس نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ شامل ہوتے تو شاید کچھ تقرریاں جو ہیں وہ مختلف ہو سکتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں سمجھتی، اور یہ سمجھتی ہے کہ ایسے موقع پر یہ جو چیف جسٹس صاحب کا پیغام ہے یہ اصل میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے، تاکہ مزید ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی جا سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو سفارتی محاذ پہ ڈٹی ہوئی ہے، بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے، آگے چل کر عدالتی محاذ میں بھی امید ہے کہ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، وہاں پر ایسے ججز موجود ہیں جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ریلیف ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے پیغامات کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ ڈائیورٹ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، کہ رمضان المبارک کے بعد جو ایک بڑی عوامی تحریک پاکستان تحریک انصاف چلانے کا ارادہ رکھتی ہے اس کو روکا جا سکے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جو کچھ ہوا اسلام آباد F10 کے اندر، سرور باری صاحب پتن کے سربراہ جنہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلیوں کے حوالے سے ثبوتوں سمیت ایک مکمل رپورٹ امریکہ کے اندر بھی لانچ کر دی، کانگریس مین تک بھی پہنچ گئی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس بھی پہنچ گئی، ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے یا ان کو سبق سکھانے کے لیے کل F10 کے اندر ان کا گھر سیل کر دیا گیا، ان کا دفتر سیل کر دیا گیا۔ ہماری جب سرور باری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کی اہلیہ وہاں موجود تھیں، ان کی اہلیہ کی 90 سالہ خالہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھیں، ان کو رات کی تاریکی میں جو ہے وہ گھر سے نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، اور کہا کہ یہ گھر اور آفس کیونکہ اکٹھا ہے تو آپ جو ہے وہ کچھ معاملات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے وہاں پر جو ہے وہ پتن اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اب اس قسم کے اقدام کا کیا مطلب ہے؟ اب اس صورتحال کے اندر امریکہ سے بھی ایک بڑا رد عمل آنے کی توقع ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کام کرنے والی پاکستان کے اندر NGOs ہیں یا امریکہ کے اندر ایسے ادارے ہیں جن کے براہ راست رابطے ہیں، یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کام کرنے والے پاکستان یا عالمی ادارے ہیں، ان کی جانب سے ایک رد عمل جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو باقاعدہ طور پر ایک الائنڈ قسم کی جو ہے وہ تحریک شروع کرنی چاہیے، یا الائنڈ قسم کی اپروچ بنا کر جو ہے وہ ان معاملات کو آگے لے جانا چاہیے۔ اور اس موقع کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایسے پیغامات کہ آپ سسٹم کا حصہ بنے رہیں یا چیف جسٹس سے ملاقاتیں بنے رہیں، یقیناً انہیں کنفیوز کرنے کے حوالے سے ہے۔ دوسرا جناب کالم لکھ رہے ہیں موصوف سہیل وڑائی صاحب، جو کہ کچھ سوالات اپنے آج کے کالم میں اٹھا رہے ہیں، پہلے ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ موصوف نے ایک سوال کیا کہ تحریک انصاف اور مقتدرہ کے درمیان محاذ رائی کب اور کیسے ختم ہوگی، جس کے جواب میں موصوف لکھتے ہیں کہ جس دن بھی ایک فریق میں لچک پیدا ہوگی اسی دن مصالحت ہو جائے گی، یا پھر تحریک انصاف کے حامی اس بات کی دعا کریں کہ کسی بھی طرح مقتدرہ اور شہباز حکومت میں کوئی بڑا اختلاف پیدا ہو جائے جس کا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ آگے چل کر دوسرے سوال میں وہ لکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کا کیا بنے گا، جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا صرف ایک لیڈر ہے، اس کا نام ہے صرف عمران خان، اور کسی کو کسی بڑے نام کی حیثیت تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، اور عمران خان کی اپنی پارٹی کے اندر اتنی مضبوط پوزیشن ہے کہ عمران خان جسے چاہے پارٹی سے نکال دے اور جسے چاہے پارٹی کا کوئی بھی عہدہ دے دے، حامیوں کو اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمران خان کے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کریں گے۔ تیسرا سوال وہ کرتے ہیں جناب کہ کیا عمران خان رمضان کے بعد نئی تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے؟ جواب میں تحریک انصاف وہ کہتے ہیں تن تنہا کوئی تحریک چلانے کی متحمل نہیں ہو سکتی، مگر گرینڈ اپوزیشن اتحاد کے مولانا فضل الرحمان ایک نیا ٹرمپ کارڈ ہے۔ ٹرمپ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ایک نیا ٹرمپ کارڈ ہے اس موقع کے اوپر۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اس تحریک میں کتنا سرگرم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے پاس منظم کارکنان موجود ہیں جن سے ریاست محاذ رائی میں متذبذب ہوگی، کیونکہ رد عمل میں مذہبی شدت بڑھے گی اور طالبان اور فضل الرحمان کے حامی مل کر ریاست کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان کی کیا پوزیشن ہے اور طالبان کی کیا پوزیشن ہے آپ اچھی طرح سے اس بات کا سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے اس کے حامی دباؤ میں ہے، تشدد یا تھکاوٹ اور لاتلکی کے باعث احتجاجی تحریک نہیں چلا سکتے۔ سفید جھوٹ ہے، یہ کنفیوز کرنے کی کوشش ہے کہ
باغ دوڑ ساری مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کر لی جائے۔ حالانکہ اب اگر پاکستان تحریک انصاف جو تحریک چلائے گی تو وہ کوئی ایسی تحریک نہیں ہوگی کہ جب پاکستان کے اندر پاکستان کی موجودہ چنخب حکومت یا طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو جو بائیڈن انتظامیہ جیسی کسی جو ہے وہ بیکنگ اس کے اوپر موجود ہو۔ اس وقت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت ہے امریکہ کے اندر، اور ان کی جانب سے کسی قسم کی بیکنگ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ چنخب حکومت کو نہیں ملے گی۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب کہ پنجاب میں تحریک انصاف بدستور مقبول ترین جماعت ہونے کے باوجود حامیوں پر اپنی گرفت کھو چکی ہے، اور عمران خان کو وہ ووٹ تو دیں گے لیکن گرفتاریوں، جیلوں یا قربانیوں کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے، کیونکہ ہر پارٹی کے اندر مختلف لیول کے کارکنان، سیاسی کارکنان، حامی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو کہ پہلی صفوں پر لڑتے ہیں، باہر آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ جناب حالات نارمل ہوں تو اپنی فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ صرف ووٹ ڈالنے کے حد تک اتفاق کرتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان تینوں قسم کے لوگوں کی، لیکن جب حالات نارملائز ہو گئے، بائیڈن انتظامیہ جیسی بیکنگ نہیں ہوگی، موجودہ چنخب حکومت اس آسانی کے ساتھ سختیاں نہیں کر سکے گی، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر بھی اپنی تحریک کو موبلائز کر سکتی ہے۔ یہ ایک بڑا ہی ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ آگے چل کر اسی طرح سے انہوں نے مریم نواز کی تعریفیں کی کہ پنجاب کے اوپر جناب ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے اور اب ہجوم کا سے نہیں ڈرا سکتی پاکستان تحریک انصاف، یہ وہ، یعنی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حامیوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کہ مریم نواز صاحبہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہاں پر الائنڈ ہیں اور آپ باہر نہیں نکل سکیں گے، عمران خان تحریک نہیں چلا سکیں گے، آپ کو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگنا ہوگا، تاکہ کنفیوز انہیں کیا جا سکے اس موقع کے اوپر کہ جب پاکستان تحریک انصاف سفارتی محاذ پر بڑی کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد اب رمضان کے مہینے کے بعد جو ہے وہ عوامی محاذ پر ایک نئی عوامی تحریک جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اس اہم ترین موقع کے اوپر کہ جب پاکستانی جرنیلوں کے حوالے سے کارروائیاں کرنے کی جو ایک اشارے مل رہے ہیں جو ہے وہ برطانیہ کے اندر 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس واقعے کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ معاملات کو عالمی عدالت انصاف کے اندر لے جایا گا، جو ہے مقدمات درج ہوں گے یا ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ امریکہ کے اندر جناب ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور وہ لوگ جو کہ کمپیرزن کرتے ہیں عمران خان کا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اس معاملے کے اوپر چونک کر رہ گئے ہیں۔ وہ جناب کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری وزارت دفاع کے اوپر ایک قسم کی کلہاڑی جو ہے وہ انہوں نے چلا دی ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف سمیت 5 جو جرنیل ہیں سینئر، ان کو ان کے عہدوں سے جناب جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس براؤن کو عہدے سے فارغ کر دیا، اور محکمہ دفاع میں 5000 جو مزید چھونٹیاں ہیں، 5000 جو ہے وہ مزید چھونٹیاں کرنے کا جو ہے وہ جناب انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے ایئر فورس جنرل براؤن کو اچانک جو ہے وہ اپنے عہدے سے بھی فارغ کر دیا ہے۔ وہ فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے تاریخ ساز عہدیدار سمجھے جاتے ہیں، اور فوج میں مختلف نسلوں اور صنفی برابری کے وہ چیمپئن جو ہے وہ مانے جاتے تھے۔ امریکی فوج میں وہ دوسرے سیاہ فام جنرل تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچے تھے، اور امریکہ اس سے پہلے 16 ماہ کے دور میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں میں جو ہے وہ پھنسا رہا۔ صدر ٹرمپ نے ان کی جگہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین رازین کین کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ جو ایک بڑی اطلاعات آ رہی ہیں امریکہ کے حوالے سے، ان کو انتہائی حیران کن قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ روایت کو توڑتے ہوئے پہلی بار کسی ریٹائرڈ افسر کو دوبارہ سے اعلیٰ فوجی افسر کے عہدے پر تعینات کرنے کی جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ اور ٹرمپ کے اس فیصلے سے پینٹاگون کے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ پہلے سے ہی سویلین عملے کی بڑے پیمانے پر برطرفی، بجٹ میں ڈرامائی تبدیلی اور ٹرمپ کی نئی امریکی فاسٹ خارجہ پالیسی کے تحت فوجی تعیناتیوں میں تبدیلی کی وہ پہلی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اور یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا میسج آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ماضی کے اندر اگر 70 کی دہائی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے ہوئے، 90 کی دہائی کے اندر نواز شریف صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے ہوئے، لیکن آگے چل کر ڈیل کر کے جس طرح سے اقتدار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حاصل کیے، کوئی بھی اس حوالے سے جو اقدامات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کو فکس کرنے کے حوالے سے وہ نہیں لیے جا سکے، بلکہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے جب معاملات آگے چلائے گئے تو نون لیگ کے اندر خود ہی اس حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان تو یہ بات بارہا کر چکے کہ جناب اگر آپ جنرل فیض حمید کے متعلق بات کرتے ہیں تو پھر جنرل باجوہ ان کے باس تھے، آپ ان کو بھی گواہ کے طور پر لائیں۔ اگر آپ یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ فیض حمید کے کوئی تعلقات تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کی وجہ سے 9 مئی ہوا یا دیگر معاملات ہوئے، تو اس میں جنرل فیض حمید کو بھی شامل تفتیش کریں۔ پھر اس قسم کے سگنل بھی مل رہے ہیں کہ یہ تو ریٹائرڈ قیادت ہوگی، اس وقت جو حاضر فوجی قیادت ہے پاکستان کی، اب پہلی بار یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی جانب سے جنرل عاصم منیر صاحب کا باقاعدہ طور پر نام لیا گیا ہے،
اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں جیل کے اندر بٹھا کر ایک کرنل کے ذریعے وہ کروا رہے ہیں۔ اس موقع کے اوپر گنڈا پور صاحب جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر عمران خان سے ملاقات کریں گے، ان کی جانب سے بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سیاسی رول ماڈل عمران خان ہے، اور جب یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر کیا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی رول ماڈل ہیں، کیونکہ عمران خان پاکستان کے اندر جس قسم کی سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، جس قسم کا عمران خان آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف اس معاملات پر غور کر رہی ہے کہ وہ تمام ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیل جو کہ ان تمام تر معاملات کے اندر ملوث ہیں جن میں انسانی حقوق آئین قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، ان کو فکس کرنے کے حوالے سے پاکستان اور عالمی عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ اقدام اس کو انتہائی معنی خیز جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت جو ہے اسلام آباد کے اندر سفارتی محاذ کے اندر ہونے والی یہ بڑی تبدیلیاں جو ہیں اس پر ایک بڑی پریشانی ہے چنتخب حکومت کے اندر، اور سوچا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان تمام تر صورتحال سے کیسے قابو پایا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔